अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालबात, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी लाहौर में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये बात आपके इल्म में है कि BS के इम्तहानात शुरू हो चुके हैं और इन इम्तहानात की जो नौयत है उसके बारे में भी आप जानते हैं कि ऑनलाइन इनके इम्तहानात होंगे। जैसा कि HEC की हिदायत हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन इम्तहानात का इनेकाद करें। तो इसी तसलसल को पेश नज़र रखते हुए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये वस्त मुद्दती इम्तिहान है जिसको अंग्रेज़ी में मिड टर्म कहते हैं। आम तौर पे जब इम्तिहान लिया जाता है तो इसका जो कुल वक्त होता है वो 1.5 घंटे पर मुहित होता है और जो मिड टर्म यानी वस्त मुद्दती जो इम्तिहान होता है उसके कुल नंबर 30 होते हैं। अगर ओवरऑल मजमूई तौर पे देखा जाए तो BS प्रोग्राम में अमली उर्दू यानी फंक्शनल उर्दू के कुल 100 नंबर होते हैं। सेमेस्टर सिस्टम में नंबर्स की तकसीम यूँ होती है, पहला इम्तिहान वस्त मुद्दती इम्तिहान पर मुहित होता है जिसे अंग्रेज़ी में मिड टर्म कहा जाता है, इसके कुल नंबर 30 होते हैं। इसी तरह दूसरा इम्तिहान हतमी इम्तिहान कहलाता है जिसे फ़ाइनल टर्म कहा जाता है, वो 40 नंबर पर मुश्तमिल होता है। यूँ ये नंबर 30 और 40 70 बन जाते हैं। इसके बाद बाकी जो 30 नंबर है उन्हें सेशनल नंबर्स का नाम दिया जाता है। उसमें हाज़िरी के नंबर्स होते हैं, रवैये के नंबर्स होते हैं, असाइनमेंट के नंबर होते हैं और इसी तरह प्रेजेंटेशन के नंबर्स होते हैं। तो यूँ ये 100 नंबर पर मुश्तमिल होता है। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हमने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी, ऑनलाइन क्लासेस मैंने पढ़ाई, उन क्लासेस का जो मीडियम था उसमें हमने एक इजी क्लास का प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। उसमें मैंने वो तमाम लेक्चर्स और तमाम नोट्स अपलोड कर दिए थे। इसके साथ साथ आप को इल्म है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था। उस यूट्यूब चैनल पे मैंने तमाम अपने वीडियो लेक्चर्स जो है ना वो अपलोड कर दिए थे। उन तमाम लेक्चर्स को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने इम्तिहानात में सवालात किस तरह पूछे जाते हैं, उनके जवाबात किस तरह लिखने हैं, ये तमाम चीज़ें वाज़ेह कर दी थी। और फिर इसके साथ साथ जब वो लेक्चर ख़त्म होता था तो उस लेक्चर के आखिर में या वो नोट्स जो मैंने अपलोड किए थे उनके आखिर में मैं इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम सवालात का तयन कर देता था। बल्कि अहम जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम सवालात है वो मैं जो है ना नोट्स के आखिर में या अपने लेक्चर के आखिर में बता दिया करता था। तो यूँ अज़ीज़ तलबा व तालबात, ये इम्तिहान 30 नंबर पर मुश्तमिल होगा जिसे मिड टर्म का नाम दिया जाता है और इसे उर्दू में वस्त मुद्दती इम्तिहान कहा जाता है। अगर यूनिवर्सिटी में ये इम्तिहान होता तो ज़ाहिर बात है इसके लिए 1.5 घंटे का तयन किया जाता। अब चूँकि हम ऑनलाइन इम्तिहान लेंगे तो उसके लिए जो प्रोसीजर होगा, जो तरीक़ेकार होगा, उसके हवाले से मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे वो सवालात जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहम सवालात दर्ज झेल हैं। हमने जो पहला लेक्चर पढ़ा था उस लेक्चर में से तकरीबन 2 या 3 सवालात बनते हैं। पहला सवाल उसमें पूछा जा सकता है कि उर्दू के हरूफ़ तहज्जी तहरीर कीजिए। ये नंबर 10 ये जो सवाल है 10 नंबर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। उसके बाद इसी लेक्चर में से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि अरबी के हरूफ़ तहज्जी बयान कीजिए। तीसरा सवाल हरूफ़ कमरी और शमसी तहरीर कीजिए और मिसालें भी तहरीर कीजिए। तो ये जो सवाल है इसके आपने लेक्चर सुने होंगे, आपने नोट्स देखे होंगे,
اس میں اردو کے جو حروف تہجی ہیں ان کی تعداد میں نے واضح کر دی تھی. اسی طرح عربی کے حروف تہجی کی تعداد کا تعین کر دیا تھا. اس کے بعد حروف قمری و شمسی تحریر کیجیے اور مثالیں بھی تحریر کیجیے. اس میں آپ عربی حروف قمری و شمسی کی تعریف کریں گے. دونوں کی تعریف کرنے کے بعد آپ نیچے مثالیں دے دیں گے. تو 10 نمبر پر یہ سوال مشتمل ہو سکتا ہے. تو بالکل سادہ سی بات ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جو پہلا سوال ہے اردو کے حروف تہجی تحریر کیجیے، اس میں آپ نے اردو کے حروف تہجی جو میں نے بتائے ہیں صرف وہی بیان کرنا ہے. سادہ سا سوال ہے اور سادہ سے جوابات ہیں. عربی کے حروف تہجی بیان کیجیے. اب عربی کے حروف تہجی جو ہیں وہ حروف قمری اور شمسی ہیں، وہ آپ لکھ دیجئے. اس کے بعد اسی میں سے تیسرا سوال یوں پوچھا جا سکتا ہے، حروف قمری اور شمسی تحریر کیجیے اور مثالیں بھی تحریر کیجیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو حروف قمری اور شمسی ہیں ان کی تعریف بیان کرنی ہے اور اس کے بعد اس کی مثالیں دے دینی ہے. اس کے بعد جو امتحانی نقطہ نظر سے سوال آ سکتا ہے، رموز اوقاف کی تعریف کیجیے اور درج ذیل علامتوں کی وضاحت کیجیے. یہ جو موضوع ہے رموز اوقاف کا، یہ آپ سابق کلاسز میں پڑھ کے آئے ہیں. وہ طالب علم جو انٹر کلاسز پاس کر کے آ چکے ہیں یونیورسٹیز میں، وہ طلبہ سیکنڈ ایئر کی اردو میں یہ لازمی سوال پڑھ چکے ہیں. اب آپ نے یہاں کیا کرنا ہے کہ رموز اوقاف کی آپ تعریف بیان کریں گے. اس کے بعد آپ کو کچھ مخصوص علامات دے دی جائیں گی. مثال کے طور پہ آپ کو استفہامیہ یا آپ کو جو ہے نا وہ کوئی بھی علامت مطلب دے دی جائے گی. آپ نے کیا کرنا ہے، اس علامت کی آپ نے تعریف کرنی ہے اور اس کی آپ نے مثال پیش کر دینی ہے وہاں. اسی طرح اسی سوال کو ایک اور طریقے سے یوں پوچھا جا سکتا ہے، رموز اوقاف کی تعریف کیجیے، نیز کوئی سی 5 علامتوں کی مثالوں کے ساتھ وضاحت کیجیے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسی طرز کا یہ سوال ہے، سوال نمبر 4 کی طرز کا، کہ رموز اوقاف کی آپ صرف تعریف کریں گے. اس کے بعد جتنی میں نے علامات کروائی ہیں ان علامات میں سے کوئی سی 5 جو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہیں ان کی آپ تعریف کریں اور اس کے بعد تعریف کرنے کے بعد اس کی وضاحت پیش کر دیں. مراد یہ ہے کہ یہ بالکل آسان اور سادہ سے سوالات ہیں. اس کے سوال نمبر 6 ہمارے پاس یوں ہو سکتا ہے، حرف کی تعریف کیجیے اور درج ذیل حروف کی وضاحت کیجیے. اب حرف کی تعریف میں نے آپ کو لیکچرز میں سمجھا دی ہے، نوٹسز میں لکھ دی ہے، ہر طرح سے آپ کو اس حوالے سے رہنمائی آپ کی کر دی ہے. اور اس کے بعد آپ کو چند حروف دیے جائیں گے، جیسے حروف تعسف ہے، حروف استفہامیہ ہے. اس طرح کے کوئی سے بھی آپ کو 5 یا 4 حروف دے دیے جائیں گے اور آپ سے کہا جائے گا ان کی وضاحت کیجیے. آپ نے ان حروف کی تعریف کرنی ہے، جو علامات آپ کو دی جائیں گی، جو حروف آپ کو دیے جائیں گے ان کی تعریف کرنی ہے اور تعریف کرنے کے بعد آپ ان کی مثالیں پیش کر دیں گے. اسی طرح ایک دوسرا اسی نوعیت کا ایک سوال جو ہمیں امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے، حروف کا مفہوم واضح کریں اور کوئی سے 5 حروف کی وضاحت کیجیے. اب اس میں یہ ہوگا کہ حروف کی تعریف ہی کرنی، مفہوم سے مراد تعریف کرنا، اور اس کے بعد جو 5 کوئی سے بھی 5 حروف ہیں جو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہیں، آپ ان 5 حروف کی تعریف کر دیں. تعریف کرنے کے بعد ان کی مثالیں دے دیں. اس کے بعد عزیز طلبہ یہ جو سوال نمبر 8 درج ذیل اقتباس کی تلخیص کیجیے اور مناسب عنوان بھی تحریر کیجیے. اس کے حوالے سے میں نے مکمل رہنمائی کر دی ہے، بلکہ تمام جتنے سوالات میں نے یہاں بتائے ہیں آپ کو، یہ 10 سوالات کل بتائے ہیں، ان کے حوالے سے میں نے مکمل رہنمائی آپ لوگوں کی کر دیا ہے. اور یہ بھی جیسا کہ میں نے پہلے جو ہے نا آپ کو واضح کیا کہ جو رموز اوقاف کا سوال بھی سابق کلاسز میں آپ پڑھ کے آئے ہیں اور تلخیص نگاری کے حوالے سے بھی آپ سابق کلاسز میں پڑھ کے آئے ہیں. آپ کیا کریں گے، آپ کو ایک اقتباس دیا جائے گا اور اس اقتباس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے عنوان کا تعین کرنا ہے. ان کا عنوان کا تعین کرنے کے بعد آپ نے اس اقتباس کی 1/3 مطلب یہ ہے کہ آپ نے مختصر ترین جو ہے نا تلخیص کرنی ہے. مراد یہ ہے کہ اگر 100 الفاظ پر مشتمل ہے وہ اقتباس تو آپ 33 34 یا 30 سے 35 الفاظ کے درمیان اس کی تلخیص کر دیں گے. اگر وہ اقتباس 300 الفاظ پر مشتمل ہے تو پھر آپ 100 الفاظ میں اس کی تلخیص کر دیں گے اور اس کا مناسب عنوان بھی لکھ دیں گے. اور یاد رہے
کہ عنوان آپ ایک سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، 2 سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن مناسب عنوان ہونے چاہیے۔ اس کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کی مکمل رہنمائی کر دی ہے۔ اس حوالے سے میرا خیال نہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی آئے۔ آپ ویڈیو لیکچر بھی آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس PDF فائل میں نوٹسز بھی موجود ہیں، وہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 9، اپنے ادارے کے سربراہ کے نام کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست تحریر کیجیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ سوال بھی آپ پچھلی کلاسز میں پڑھ کے آئے ہیں، اور بلکہ یہ وہ سوال ہے جو آپ ابتدائی کلاسز سے پڑھتے چلے آتے ہیں اور بہت عرصہ تک پڑھتے ہیں، مطلب کم از کم آپ انٹر کلاسز تک پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سوال اچھے طریقے سے یاد ہونا چاہیے۔ درخواست عملی زندگی میں روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان کے لیے درخواست کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے آپ یہ درخواست اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 10، وائس چانسلر کے نام فیس معافی کی درخواست تحریر کیجیے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے نا وہ درخواست آ سکتی ہے۔ میں نے جو آپ کو درخواست کروائی ہیں ان میں تقریباً 4 ہوں گی، تو چاروں میں سے کوئی ایک اگر امتحان میں اس میں سے سوال آتا ہے، کوئی درخواست پوچھی جائے گی، تو آپ کو جو ہے نا وہ کوئی 4 میں سے کوئی ایک درخواست پوچھ لی جائے گی۔ اسی طرح یہ 10 بات ہیں جو آپ بڑی آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں، اور یہ وہ سوالات ہیں جن کے حوالے سے میں نے مکمل رہنمائی کر دی تھی۔ اب آپ نے یہ لیکچر سنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ میں نے ٹو دی پوائنٹ باتیں بتائی ہیں۔ آپ نے خام خواہ الجھن میں نہیں پڑھنا، آپ نے خام خواہ سوالات کے جوابات کو طوالت نہیں دینی۔ ٹو دی پوائنٹ، جو بات پوچھی جائے وہ بات آپ لکھ دیں، اور بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ نے پیپر حل کرتے ہوئے اپنا نام واضح طریقے سے لکھنا ہے، سپیلنگ کی سمجھ آنی چاہیے۔ اردو میں لکھ لیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ انگریزی میں لکھتے ہیں تو الفابیٹیکلی لکھیں، اور واضح نام وہ لکھیں جو ریکارڈ میں شامل ہیں، وہ نام جو آپ کے ڈاکومنٹس میں ہے، وہ نام جو یونیورسٹیز کے ڈاکومنٹس میں ہے، یونیورسٹی کے جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس میں ہے، ایڈمیشن کے وقت جو آپ نے لکھا تھا وہی نام آپ تحریر کریں گے۔ اس کے بعد وہ رول نمبر جو آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے الاٹ کیا گیا ہے، وہ رول نمبر آپ واضح اور صاف لکھیں گے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کا جو کلاس ہے، آپ کی BSIT ہے، BB ہے، A گروپ ہے، B گروپ ہے، جو گروپ بھی ہے وہ آپ نے آسانی کے ساتھ لکھنا ہے، اور بالکل صاف اور واضح کر کے لکھنا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آپ کا پیپر چیک کر لیں گے، چیک کرنے کے بعد کیونکہ آن لائن کلاسز ہیں تو اس میں دقت ہوگی، پھر مطلب یہ ہے کہ پیپر چیک کرنے کے بعد جب آپ کے نام تلاش کیے جائیں گے تو اس میں دقت ہوگی، اس لیے آپ اپنی کلاس کا واضح نام آپ لکھیں، اپنے رول نمبرز، اپنی کلاس، اپنا نام، اپنا سیکشن، اپنا سیشن، تمام چیزیں آپ نے واضح طریقے سے لکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے پریشان ہے کہ امتحان کس طرح لیا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ پوری دنیا جو کرونا کی وبا میں ملوث ہو چکی ہے، پوری دنیا کو کرونا نے بری طرح متاثر کیا ہے اور اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال ان تمام معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ نے، یونیورسٹی نے، ہمارے چیئرمین صاحب نے، وائس چانسلر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ طلبہ کو ہر حوالے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو کوئی دقت نہیں آنی چاہیے۔ تو ان تمام معاملات کے پیش نظر آپ کا جو امتحان ہے اس کے حوالے سے میں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے امتحان کس طرح دینا ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ مضبوط ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، تاکہ آپ جو ہے نا وہ پیپر حل کرنے کے بعد اپلوڈ کر سکیں۔ پیپر حل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو، ہمارا 30 نمبر کا پیپر ہوگا، اور اس کے لیے 1.5 گھنٹے عام طور پہ دے دی جائیں گے، لیکن یہاں آپ کا دورانیہ بڑھا دیا جائے گا۔ آپ کی مشکلات کے پیش نظر آپ کے جو امتحان کا جو وقت ہے وہ بڑھا دیا جائے گا، تو وہ 2 سے 3 سے 4 اور 5 گھنٹے تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں آپ کی جو کلاس کے GR اور جو CR ہیں ان سے اس حوالے سے بات کر کے ان کو سمجھا دوں گا۔ آپ لوگوں کو واٹس ایپ کے ذریعے میں پیپر دوں گا، مطلب یہ ہے کہ PDF فائل کے ذریعے آپ کو میں واٹس ایپ کروں گا سوالیہ پرچہ،
سوالیہ پرچہ آپ موصول کر لیں گے، وصول کر لیں گے۔ آپ جس دن آپ کا امتحان ہوگا اس وقت آپ سارے محتاط رہیں، انٹرنیٹ ایسی جگہ پہ آپ بیٹھیں جہاں انٹرنیٹ کے صحیح سگنل آتے ہیں، جہاں آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ آپ چاہیں تو کسی عزیز کے گھر بھی جا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کسی دوست احباب کے گھر بھی جا سکتے ہیں، یا آپ ایسی جگہ کا تعین کر سکتے ہیں جہاں آپ کے موبائل کے، آپ کے انٹرنیٹ کے جو سگنل ہیں وہ بہت اچھے ہوں۔ آپ لوگ یہ کریں گے کہ پیپر جو ہے وہ حل کریں گے۔ آپ کو میں واٹس ایپ پہ پیپر بھیجوں گا، واٹس ایپ پہ پیپر جیسے ہی میں بھیجوں گا آپ نے اس پیپر کو اپنی کاپی پہ لکھ لینا ہے، ان سوالات کو لکھ لینا ہے۔ ان سوالات کو لکھنے کے بعد آپ درجہ بدرجہ 3 سوالات ہوں گے یا 4 یا 5 ہوں گے۔ اگر 3 سوالات ہوں گے تو 10 نمبر پر مشتمل ہوں گے، اور اگر 4 سوالات ہوں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سوال کے 2 حصے ہوں 5 نمبر کے۔ مطلب یہ ہے کہ 5 نمبر کے 2 سوال دیے جا سکتے ہیں اور 2 سوال 10 نمبر کے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ نے جس طریقے سے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے آپ پیپر حل کریں گے۔ آپ کو جیسے ہی واٹس ایپ پہ میں PDF فائل میں پیپر بھیجوں گا، آپ نے سب سے پہلے تحمل سے، برداشت سے، بغیر جو ہے نا ذہن پر سوار کیے ہوئے، کیونکہ پیپر میں چیک کروں گا، آپ نے کسی حوالے سے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے پیپر کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، آپ نے پیپر کو اپنی اسکرین پہ رکھ لیں، اس کے بعد وہ سوالات آپ کسی پیج پر اتار لیں، پھر آپ درجہ بدرجہ ان سوالات کو لکھیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اچھے طریقے سے صاف ستھرا نام، رول نمبر، کلاس، سیشن لکھیں۔ لکھنے کے بعد حاشیہ لگائیں، اور صاف ستھرا آپ کوشش کریں کہ صاف ستھرا مارکر کا استعمال کریں، حاشیہ ایک طرف لگا لیں، اور جو ہے نا خوبصورت صاف ستھرا پیپر لکھیں۔ لکھنے کے بعد آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا، واٹس ایپ نمبر دیا جائے گا، اس واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنا پیپر حل کر کے اس پہ سینڈ کر دیں گے۔ اگر ممکن ہو تو آپ ان کی ایک فائل بنا لیں، ان پیجز کی، اور آپ واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ جو ہے نا وہ جو پیپر کی پکس ہوں گی، وہ ساری پکس جو ہے نا وہ آپ اس پہ واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں گے۔ تو اس میں آپ جب واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کریں گے تو آپ جب سینڈ کریں گے تو اپنا نام، رول نمبر، کلاس سب کچھ لکھیں گے، وہاں اپنا نام لکھیں اور کلاس لکھیں، اپنا رول نمبر لکھیں، تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کی مارکنگ ہو سکے اور آپ کے ساتھ ذاتی نہ ہو۔ یہ میرا خیال ہے کافی حد تک آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، باقی جو اسائنمنٹس کے مسائل ہیں وہ اسائنمنٹ تو میں نے ابھی تک کسی کو نہیں دی، اور ابھی تک آپ اسائنمنٹ نہیں لکھیں گے۔ اسائنمنٹ کے نمبر میں کس طرح دیتا ہوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے میں مڈ ٹرم کے بعد بات کروں گا۔ بہرحال اب تک کا جو آپ کا مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف مڈ ٹرم یعنی وسط مدتی امتحان کا مسئلہ ہے۔ آپ نے پوری توجہ اس امتحان پر دینی ہے۔ جو نوٹسز میں نے آپ کو دیے ہیں ان کو آپ توجہ سے پڑھیں، ان کو توجہ سے سیکھیں اور ان کی پریکٹس کر لیں۔ اس کے بعد جب پیپر آپ کو دے دیا جائے، صاف ستھرا پیپر حل کرنے کے بعد وہ آپ مجھے سینڈ کر دیں، اور میں آپ کے نمبر لگا کے وہ ہماری جو یونیورسٹی کا پورٹل ہے، یونیورسٹی کو میں وہ نمبر سارے بھیج دوں گا۔ تو مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے امتحان کے حوالے سے بالکل پریشان نہیں ہونا، اصل جو چیز ہے وہ آپ نے تیاری کرنی ہے۔ تو آپ کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کے پاس میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ بات کر کے، آپ کے پاس فون نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ فون کر کے، میسج کر کے اگر کوئی الجھن ہے تو وہ مجھ سے واضح کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔